बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर अल्लामा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया गया और सेनेट में उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच की तो उन्होंने सब को रगड़ दिया। उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने हलफ उठाया है उसी हलफ के तहत हमें अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। जो काम सियासतदानों का है वो सियासतदान करें, जो इस्टेब्लिशमेंट का है वो इस्टेब्लिशमेंट करे, और जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत करे। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया और ऐवान में उन्होंने पजीराई हासिल की और उन्होंने ये साबित किया कि इमरान ख़ान की जो सिलेक्शन थी वो बड़ी अच्छी थी और अल्लामा नासिर अब्बास एक ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान साबित हुए। उन्होंने सेनेट में क्या कहा ये मैं उसकी वीडियो चला रहा हूँ, आप सुनिएगा और फिर अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिलकिस्त यानी अंबिया की बेइज्जत का एक हदफ क्या था? इंसानी मुआशरा आदल पर इस्तवार हो, मुआशरे की असास और बुनियाद आदल हो। इसलिए अंबिया को खुदावंद मुताल ने भेजा है। हुकूमत भी इसीलिए है कि इंसानी मुआशरे को आदल की बुनियाद पर इस्तवार करने में रोल प्ले करे। अलबत्ता अफराद का भी, लोगों का भी नक्शर रोल है। लेकिन हम देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदल इंसाफ अनका है। हमारे इदारों का इस्तिकलाल, जो 3 मुस्तकिल इदारे थे, सुतून थे रियासत के, उनका इस्तिकलाल ख़त्म हो चुका हुआ है। लोगों का एतमाद आदल और इंसाफ ना होने की वजह से हमारे सिस्टम से उठता चला जा रहा है। अदलिया देख लें उसकी सूरत हाल क्या बन चुकी हुई है। पाकिस्तान, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारी मुकन्नना के अलावा मुजरिया, जिसे आप एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी और पावर कहते हैं हुकूमत, उन पर भी लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सबसे ज़्यादा उनका जो मसला बन चुका हुआ है वो इस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं करते। जब भी कोई हुकूमत, सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो बैठता है उसकी सॉफ्ट पावर ख़त्म हो जाती है, नेशनल पावर भी ख़त्म हो जाती है। नेशनल पावर या सॉफ्ट पावर गोलियों से, टैंकों से, तोपों से, जहाज़ों से नहीं बनती। मुल्कों के पास एटम बम मौजूद थे, टूट गए, तबाह बर्बाद हो गए। आपके सामने सोवियत यूनियन है। इसलिए बगैर आदल के, इंसाफ के और आइन की हुक्मरानी के, रूल ऑफ लॉ के बगैर लोगों को इकट्ठा रखना नामुमकिन है। एक बाप अपने बच्चों को इकट्ठा नहीं रख सकता नाइंसाफी के साथ। एक घर के अंदर लड़ पड़ते और जुदा हो जाते हैं, तो 25-26 करोड़ इंसानों को बगैर अदल और इंसाफ के हम कैसे रख सकेंगे? जिसका नतीजा क्या है? नाइंसाफियों का। हमारे सामने केपी के इस वक्त मौजूद है। लोगों की क्या सूरत हाल है? अभी मैं मौलाना साहब की तायद करता हूँ, चले गए हैं। ये नाइंसाफी नहीं है कि लोगों को घरों से उठा दिया जाए चंद दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए। अगर आप उनसे मदद लेते तो शायद दहशतगर्द उस इलाके में आ ही ना सके। लोकल लोगों की सपोर्ट के बगैर, उनकी मदद के बगैर आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं दहशतगर्दी को और अमन लेके आ सकते हैं? फिर जब तक इंसाफ नहीं देंगे लोगों को, कैसे अमन आएगा? इसलिए इसी तरह से मैं इंशाल्लाह बाद वाले दिनों में बात करूंगा। हम सब की जिम्मेदारी है, इस ऐवान की जिम्मेदारी है कि हम आदल के नफाज के लिए उठें। सबसे पहला यह है कि एक सियासी जो इस वक्त हमारे अंदर, मुल्क के अंदर बहरान है, उस बहरान का खात्मा नहीं होगा तो माशी मसाइल हल नहीं होंगे, अमन अमान के मसाइल भी हल नहीं होंगे, यकसुई पैदा नहीं होगी। सियासी बहरान कैसे पैदा हुआ है? 2024 को 8 फरवरी को जो हुआ, उसके बाद मुल्क के अंदर सियासी बहरान और अनरेस्ट पैदा हुआ जो आज तक जारी है। चेयरमैन साहब, मैंने अभी पंजाब का सफ़र किया, इंटीरियर सिंध में भी गया हूँ, कराची भी गया हूँ। आप यकीन करें, हम इस्लामाबाद से जब निकले गाड़ियों में लाहौर की तरफ, हमारे साथ लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। ये कौन सा कानून है? हमारे हाथ में असला था, गोलियां थी, क्या था? हम तो पुरअमन थे। किसी ने किसी से पूछा क्यों लोगों को मारा और के सर फाड़े आपने? कहेंगे कि आप बंदे ले गए, कौन है? अपनी आंखों से हमने देखा, हम गवाह हैं, नहीं शायद हैं। ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों लाकानूनियत फैलाई जा रही है? क्या लोगों को दबा के, उनकी राय को कुचल के और उनको प्रेशराइज करके, हरास करके हम सिस्टम चला लेंगे? ये इंसान है, इसको प्रेशर कुकर की शक्ल में ना जाने दें कि जब फटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर लोगों को बोलने दो, लोगों के जज्बे हुर्रियत को ना कुचलो, बात करने दो। मुल्क की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। अगर लोग एहतजाज करते हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, इससे मुल्क ताकतवर होता है। धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, मुजाहरा करते हैं, मुल्क ताकतवर होता है इससे।
عوام میدان میں ہوتے ہیں. اگر عوام میدان میں ہوں تو کئی دنیا کی کوئی طاقت بھی, بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جناب اسپیکر چیئرمین صاحب, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو سیاسی بحران کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے, واحد حل ہے, عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے. آپ کے چیمبر میں وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ وہاں فیصلے ہو جائیں گے. جناب چیئرمین صاحب, کیسز نہیں چل رہے. 1 سال ہونے کو ہے ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا. اس وقت کیس نہیں چل رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے کسی کو دبا کے رکھیں گے جس کے ساتھ عوام کی 90% اکثریت ہے, جو دنیا کے اندر پاکستان کا وقار تھا, پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج تھا دنیا کے اندر, پاکستان کی شناخت تھا, وہ اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کو, ہم سب کو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن حقیقتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین صاحب, وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس کے ساتھ ہے. آپ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں, کیے ہیں, یہاں ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے, ان کو جوڈیشل قتل ہوا, بعد میں کورٹ نے کہہ دیا, ہم سپریم کورٹ گئے, کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی, لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو, جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے. بے نظیر بھٹو صاحب آپ پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح سے مارا گیا ان کو, ان سے ان کی جان چھین لی گئی, زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا. اور آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. آپ یقین کر رہے ہیں, میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. آپ یقین کر لیں, خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, مظلوم کا ساتھ دو. اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر, میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر, وہ دہشت گرد ہے. دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر, یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے, ان کو لک آفٹر کرتی ہے, جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے. باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں, جناب اعجاز چودھری صاحب, وہ دہشت گرد ہیں. سرفراز چیمہ صاحب دہشت گرد ہیں. خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں. سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر, انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے. سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں, یہ پارلیمنٹ, یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, کیوں ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے, لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی, غصہ پیدا ہوگا, پھر جھگڑیں گے, لڑائیاں ہوں گی, ایکسٹریمزم آئے گا, قتل و غارت گری ہوگی. بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے, شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں. KPK کے اندر ناانصافیاں ہیں, پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں, سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں. جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا, جھگڑے ہوں گے, کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی. لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو, سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں, بے گناہ ہیں, ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے, انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے, ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ریلیف دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں. اس سے فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا. جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا, ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے, ہر اچھے کام میں. قرآن نے کہا تعاون البر والتقوی, اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو, مدد کرو, ساتھ دو. ولا تعاون الاسم والعدوان, لیکن گناہ ہو, ظلم ہو, زیادتی, اس میں تعاون نہ کرو. لا قانونیت ظلم ہے, زیادتی, اس کا ہم راستہ روکیں گے, اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے. لوگوں کا جو لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے ان کے اوپر, ہم پر اعتماد کیا ہے, ہم غریبوں کے, مظلوموں کے, محروموں کے, ہاریوں کے, کسانوں کے نمائندے یہاں پر, ان کی آواز ہے ہم پر, آواز ہے ہم یہاں پر. لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے, فیل نہیں کریں گے, تڑپیں گے نہیں. مولانا روم کا ایک شعر ہے, سینے خواہم شرح شریاز فراق, تاب گویم شرح درد اشتیاق.
جب تک کوئی آدمی کسی مشکل میں نہ پڑا ہو نا اس مشکل کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتا. جو آگ میں جل رہا ہے نا باہر والے کو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے, لیکن جب تک خود آگ میں نہ جائے نا نہیں پتہ چلتا کہ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے, ان سے ملاقات پر پابندی ہے. کس ضابطے کے تحت, کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے, رہا کیا جائے, تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں. پاکستان کے عوام جب کلیکٹیو فیصلہ کریں گے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا, بہتر فیصلہ کریں گے. جب بھی عوام کو موقع دیا کہ انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں, ان کو ریلیونٹ نہ کیا جائے. ان کے ووٹوں کو دیکھیں, ووٹ دینا اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کا ہمیں حق دیا ہے. قرآن مجید میں ہمیں با ارادہ بنایا ہے, ہم اپنے ارادے سے جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں پئیں, جہاں چاہیں جائیں. اختیار بھی دیا ہے اور کسی چیز کو چننے کا, انتخاب کرنے کا ہمیں حق دیا ہے. پاکستان کے آئین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے. یہ عوام کا حق ہے. کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے, یہ عوام کا حق ہے, وہ چنیں گے. اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے, نہ وہ جس کو عوام ٹھکرا دے وہ ہم پر مسلط ہو جائے. اس کو حق نہیں حکومت کا, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ خدا اجازت دیتا ہے, نہ دین اجازت دیتا ہے. اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے, مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے, یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے, میں کل خدا کو جواب دہ ہوں. اگر پاکستان کے اندر درست جمہوری طریقہ اپنایا جائے, آج ایک جیتتا ہے وہ حکومت کرے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا, کل دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. اس سے عوام بھی رشد کرتے ہیں. عوام جب چنتے ہیں, ممکن ہے بعض اوقات ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کسی حوالے سے, ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے قومیں رشد کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہے, بالغ الفکر ہوتی ہے, بابصیرت ہوتی ہے, سمجھدار ہوتی ہیں, اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہیں قومیں. اگر ہم انہیں irrelevant کر دیں گے, شاہدولے کا چوہا بنا دیں گے انہیں ہم, ان کی عقل چھوٹی ہو جائے, سوچے بھی نہ, فکر بھی نہ کریں, انہیں ڈیٹیچ کر دے, لا تعلق کر دے پاکستان کے مسائل سے, اپنے وطن سے. نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ پاکستان پھر تالے آزماؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. پھر وہی لوگ آئیں گے جو بھٹو کو جیل سے کورٹ سے شہید کرواتے ہیں, وہی لوگ آئیں گے جو بے نظیر بھٹو کو شہید کرواتے ہیں اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا. آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1, ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. دوسرا, ڈیلیور کرنا, گڈ گورننس نیشن بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے. تعلیم بہت ضروری ہے. نصاب ایسا چاہیے جو ہمیں قوم بنائے. اگر ایک علاقے میں ترقی اور پیش رفت ہو اور ایک علاقے میں غربت ہو, وہاں پر کوئی کام نہ ہو, یہ جو باہمی کیا اسے کہتے ہیں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں اور جو لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, یہ قوم نہیں بن سکتے. پھر لوگوں میں غصہ آتا ہے. بلوچستان کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا, سندھ کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا, پنجاب کے لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا, کے پی کے والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا, جی بی والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا. جگہ نکلے گا, قوم نہیں بن سکتے, نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. پاکستان کو گلدستہ بنایا جا سکتا ہے گڈ گورننس کے ذریعے, ڈیلیور کرنے کے ذریعے, عدل و انصاف کے ذریعے, لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. قوم اگر نہیں بنے, پہلا مرحلہ ہے قوم بننے کا, پھر گورنمنٹ بننے کا, گورنمنٹ بلڈنگ کا کام ہے, پھر نیشن بلڈنگ کا کام ہے, قوم ملک کنٹری بلڈنگ کا کام ہے. یہ سارے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. لیکن جناب چیئرمین صاحب آپ دیکھ لیں اس وقت ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں. 71 میں چونکہ میرا پاکستان سے خاص تعلق بھی ہے اس حوالے سے کہ میرے ابو جس دن پاکستان ٹوٹا 17 کو BBC میں خبریں سن رہے تھے اور وہ رپورٹ آ رہی تھی, تو وہ 41 سال کے تھے, 6 فٹ 2 انچ 3 انچ کا آکار تھا, سوار تھے. ان کو گرے, ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ ہو گئی ان کی. اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, اوہ ہو کرتے تھے. وہ توہین آمیز کمنٹری جو BBC کر رہا تھا ناقابل برداشت تھی. وہ اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میں یتیم ہوا تھا, اور میں وطن کے لیے اپنی جان دے دوں گا اس پاکستان کے لیے, لیکن ہر وہ کام جو میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنوں گا, راستہ روکیں گے اس کام. پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے, سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے. وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو
فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہیں؟ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ ہمارے پر ایک کیس تھا، میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا. میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوا. جب جج نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا. اتنا طولانی ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی بربادی ہے. ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے. ایک طرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا. کل محمود خان صاحب نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے. لیکن اگر آرمی چیف سب اپنی ڈومین میں چلے جائیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہا میں ان کا ہاتھ چوموں گا، ہم سارے ان کو سلوٹ ماریں گے، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے. ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے. شرط یہ کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں چلا جائے. کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ پاکستان کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے، پاکستان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے. مجھے پسند نہیں ہے. آپ یقین کر لیں جناب چیئرمین صاحب، جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی نا، میں بالکل ینگ تھا، میں بہت رویا تھا اس دن. میں اس دن کراچی تھا، کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تھا جہاں پر وہ زمین میں بک رہا تھا. میں نے جب بینظیر بھٹو صاحب کی ڈاٹر آف ایسٹ پڑھی، میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کی کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی نے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک 24 سال کی لڑکی پاکستان آتی ہے، 15 دن کے بعد اپنے باپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو نظر بند کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. 24 سال کی لڑکی. میں بعض معلومات رکھتا ہوں کہ میرے بعض جاننے والے اس وقت بعض جگہوں پر تھے جو انہوں نے مجھے ایسی وہ مظالم اور ظلم بتائے ہیں جو اس بی بی پر ہو شاید اپنی زبان پر کبھی نہ لائے ہوں. اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے ہم نے. اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے. یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے. آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے، کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں.